लड़की आगे आगे जा रही थी, लड़का पीछे पीछे आ रहा। लड़के ने कुरान की आयत पढ़ी, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, देखने की चीज़ तो ये लड़की है इसलिए मैं आ गया। लड़की उससे ज़्यादा कुरान की पढ़ी लिखी थी, उसने अगली आयत पढ़ दिया, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं पनाह मांगती। लड़का शर्मिंदा हुआ और तीसरी आयत पढ़ता है ज़बान से, नुरीदु अन नाकुला मिनहा, हमको गलत मत समझो मैं तुम्हारा आशिक हूँ। लड़की उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत पढ़ दिया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक निकाह नहीं करोगे, महर का पैसा नहीं दोगे, आशिक का कोई वैल्यू नहीं है। लड़का शर्मिंदा हुआ, कुरान की आयत पढ़ता है, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो लड़की ने धुतकारते हुए कुरान की आयत पढ़ी, उलाइका अन्हा मुबादून, बे पैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। लड़का जब जाने लगा तो उसने कुरान की आयत पढ़ करके लड़की को बद्दुआ किया, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, तुमने चाहने वाली की कदर नहीं की। लड़की उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी, कुरान की आयत पढ़ करके कहा, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मैं तो औरत हूँ, मेरे ऊपर सिंगल लानत, तुम मर्द हो, तुम्हारे ऊपर डबल लानत। अल्लाह क्या ज़मानत है कुरान। दिमागुन काले कलामुन काले, और इनकी ज़ुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन काले कलामुन काले, और इनकी ज़ुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन काली दिमागुन काली कलामुन काली, और इनकी ज़ुबां पे है दिन रात गाली। पसंद उनको दानाई की बात करना, और मरगूब इनको है बकवास करना। बड़ा खूबसूरत जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल गया, आधा जलसा निकल चुका है। माशाअल्लाह, मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी माशाअल्लाह ये इनाम से नवाज रहे। मैं भी इसलिए से हजरत को इनाम दे रहा हूँ कि कहीं मेरे दिए हुए पैसे की चोरी न हो जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये पैसा जो है हमको रिश्वत में मिल रहा है ताकि हम इनके खिलाफ ना बोले। बड़ी चालाकी से साथ ये पैसे आ रहे हैं, लेकिन जब पैसा ज़्यादा आता है तो उस आदमी को ऊपर जाने का वक्त होता है। मुझे डर भी लगता है कि थोड़ा बहुत कम पैसा आए। ध्यान से सुनिएगा, आधा जलसा आपने इतनी मोहब्बत में डूब करके सुना है कि आधा जलसा आपका निकल चुका, बारिश भी रुक गई है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया, हाथी पास हो चुका है, सिर पे दुम फंसी हुई है। साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है, आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बंधन लोन अभी चल रहा है, और बंधन लोन उठाने वाली औरतें होती हैं, माँ और बहनें होती हैं। हराम आ रहा है माँ और बहनों के हाथ में, पेट में हराम जा रहा है, तो हमारी माँ और बहनों की गोद में वली कहाँ से पैदा हो। इस नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूँ, सुनने के लिए एक बार तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बेटा मैदान में गया है लड़ने के लिए, खबर आई कि तुम्हारा बेटा हार गया, भाग गया। माँ ने कहा मेरा बेटा भाग नहीं सकता, या तो गर्दन काटेगा या तो गर्दन कटाएगा, मेरा बेटा भाग नहीं सकता। खबर आई कि तुम्हारा बेटा भागा नहीं, मैदान जीत करके आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस माँ से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया कि मेरा बेटा भाग नहीं सकता। उस माँ ने कहा जब तक मेरा बेटा माँ के पेट में था, मेरे पेट में था, मैंने हराम लुकमा हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। जब मेरा बेटा मेरी गोद में आया तो मैंने उनके हलक में हराम पहुंचने नहीं दिया। मुझको हलाल पर भरोसा था, मेरा बेटा मैदान मार करके तो आएगा, हार नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो ये मोबाइल का ज़माना है, पहले ज़माना था मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो एक ही स्टेज पर लड़की भी होती थी, लड़का भी होता था। काजी साहब जब रजिस्टर मुकम्मल करते थे तो लड़की से कहते थे कि देखो ये लड़का है, इजाज़त हो तो इससे तुम्हारा निकाह पढ़ा दे। लड़की ने पहली बार लड़के को देखा कि दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है। भरी मजलिस में खड़ी होकर के लड़की बोलती मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो दांत पिजा करके परहेजी खाने के लिए आए थे, खस्सी खाने के लिए आए थे बाराती,
मुंह लटका करके बैठे। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि जानते हो इस लड़की ने दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? जानते हो मैंने मुराकबा किया, मुझे खुदा ने इसका इल्म दिया। इस लड़की ने दाढ़ी वाले का इनकार इसलिए किया है कि इसके माँ बाप ने जिंदगी भर इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, उसी हराम की नहूसत है, इसको सब कुछ पसंद है, नबी की अदा नबी की सुन्नत पसंद नहीं है, दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अफसोस। अभी जो सैलाब का पानी आया है तो देखेंगे आप कि पोखर उखर में भी पानी आ गया। तो बहुत सारे लोग ट्यूबवेल में नहीं नहाते हैं, सीधा पोखर में जाकर के डुबकी मारते हैं। तो बच्चा चला गया, बाप चला गया उसका पोखर में नहाने के लिए, तो बाप तो बीच पोखर में नहा रहा है, बेटा किनारे पर नहा रहा था। तो जब बेटा जाने लगा बाप के पास तो माँ उसकी कहती है बेटा वहाँ पानी बहुत गहरा है, वहाँ मत जाओ। तो बेटा कहता मैं तो वहाँ जाऊँगा जहाँ मेरा बाप नहा रहा है। तो माँ कहती है बेटा तुम्हारे बाप का बीमा हो चुका है, वो मर भी जाएगा तो नुकसान नहीं है, पैसा है, तुम खुदा के वास्ते वहाँ मत जाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बाल बच्चे को हलाल कमा करके खिलाएंगे, हराम नहीं खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, दुनिया है सराए। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। माशाल्लाह मैं बगल का हूँ, रंगपुरा का हूँ, मुझे पता है कि सौतारी में क्या होता है और फुलडोबी को और मघेली को कितना फायदा हुआ है। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। हदीस में आता है कि 3 आदमी की नेकी आसमान पर नहीं जाती है। पहला आदमी नाफरमान नौकर, जब तक उसको मालिक माफ ना कर दे उसकी नेकी आसमान पर नहीं जाती। नाफरमान औरत, जब तक शौहर माफ ना कर दे उसकी नेकी आसमान पर नहीं जाती। और तीसरा बदनसीब शराबी, जब तक शराब से तौबा नहीं कर लेता नेकी सर से ऊपर नहीं जाती, आसमान पर नहीं जाती, कबूल नहीं होती। शराब कितनी खतरनाक चीज है, आपकी खिदमत में रखता हूं। जब एक आदमी घर का शराब पीता है तो घर की एक औरत को 3-3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। दारू कौन पी रहा है? सिर्फ घर का एक आदमी। और नुकसान किसको हो रहा है? घर की एक औरत को 3 नुकसान। कौन है जो 3 नुकसान उठा रही है? उसकी बीवी। वो जब आता है दारू पी करके नवाब साहब तो दरवाजा पीटता है, अगर देर से खुला तो गाली नहीं गोला छोड़ा जाता। पहला नुकसान। कसूर है उसका, सजा किसको मिल रही है? बीवी को। और उसके मुंह से बदबू आती है, ऐसा लगता है कि पखाना का गटर खुल गया, पूरा घर बदबूदार। उसकी बदबू की मार किसको पड़ रही है? उसकी बीवी को। कसूर उसका है, सजा बीवी को।
اور دروازہ کھلنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی، اس نواب صاحب نے ریوالور سے تین گولی نکال کر کے طلاق 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 3 طلاق ٹھوک دیا۔ قصور اس کا اور سزا اس کی بیوی کو، بچے کو، جو گھر آباد تھا وہ اجڑ گیا۔ 3 گناہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، اگر آپ بچ گئے تو میں کرسی پر ضمانت لیتا ہوں اللہ آپ کے پورے خاندان کو بچا لے گا۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو لکھا کہ ایک عورت نے چالاکی سے ایک جوان کو گھر کے اندر بلایا دم کرنے کے لیے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو لڑکی نے چالاکی سے دروازہ بند کر دیا اور کہا میں دم کرنے کے لیے نہیں بلائی، گناہ کے لیے بلایا، مجھ سے زنا کرو۔ جوان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا کہ زنا بہت بڑا گناہ ہم سے نہیں ہوگا۔ عورت چالاک تھی، اس نے کہا میرا یہ بچہ، اس کو قتل کرو۔ جوان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑھ کر کے ہے، قتل کر نہیں سکتا، معصوم کی جان لے نہیں سکتا۔ اب عورت چالاک تھی، اس کو جہاں لانا تھا وہاں پہنچا دیا۔ ایک بوتل شراب دے کر کے کہا یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے، اس کو پی لو، دروازہ کھلے گا، تمہاری جان بھی بچ جائے گی، ایمان بھی بچ جائے گا۔ جوان کو سمجھ میں آیا کہ زنا سے بھی چھوٹا گناہ شراب ہے، قتل سے بھی چھوٹا گناہ شراب ہے۔ جیسے ہی شراب اس نے پی، نشہ اس کے سر پر آیا۔ اب کیا تھا؟ اس نے عورت سے زنا بھی کیا، بچے کو قتل بھی کیا، ایک شراب آئی، کوئی گناہ بچا نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے 100 تاری جائیں گے مگر پیئیں گے نہیں۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جب جائیں گے تو آپ بچیں گے کیسے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مچلتی امنگیں کہیں سو نہ جائیں، یہ صبح یہ شام کہیں سو نہ جائیں، مچلتی ہوں منگیں کہیں سو نہ جائیں، یہ صبح یہ شام کہیں کھو نہ جائیں۔ کوئی صبح لے لے کوئی شام لے لے، جوانی کے سر کوئی الزام لے لے، نگاہیں ملا ایک جام لے لے، جوانی کے سر کوئی الزام لے لے۔ گناہوں کے سائے میں پلتی ہے جنت، حسینوں کے ہمراہ چلتی ہے جنت، حسینوں کے پہلو میں آرام لے لے، جوانی کے سر کوئی الزام لے لے۔ نگاہیں ملا ایک جام لے لے، جوانی کے سر کوئی الزام لے لے۔ پیغام ختم ہو گیا عورتوں کے حوالے سے، عقیقے کی نسبت سے، چونکہ بچیوں کا عقیقہ ہے۔ ماشاءاللہ کتنا عاشق، بڑا عاشق رسول ہے یہ جوان، کہ اپنی بیٹی کا نام اسی ترتیب سے رکھا ہے جیسے ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کا نام اسی ترتیب سے رکھا تھا۔ اللہ اپنے نبی کے ساتھ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی بیٹیوں کو بھی اللہ وہی مقام عطا فرمائے جو نبی کی بیٹی کو اللہ نے اپنی طرف سے عطا فرمائے۔ ایمان کی آبرو کی قدم قدم پر اللہ حفاظت فرمائے۔ دھیان سے سننے کے لیے آخری پیغام یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ گھر میں جو جھگڑا ہوتا ہے، 3 جھگڑا ہوتا ہے، کبھی ساس کا بہو سے ہوتا ہے، کبھی بہو کا ساس سے ہوتا ہے، کبھی نند کا بھوجائے سے، اور بھوجائے کا جھگڑا نند سے۔ اب بہت سارے زن مرید بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر بھی، یہ نام نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کون کون ہے۔ وہ جب ہاتھ اٹھا دیں گے تو سمجھ جائیے گا کہ وہی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، کبھی ساس کا جھگڑا بہو سے، کبھی بہو کا جھگڑا ساس، کبھی نند کا جھگڑا بھوجائے سے، کبھی بھوجائے کا جھگڑا نند سے۔ ساس کا جھگڑا کیا ہے بہو سے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ساس کیا کہتی ہے؟ میں بیٹے کی ماں ہوں۔ یہ کون ہوتی ہے مالک بننے والی؟ ساس کا جھگڑا۔ اور بہو کا جھگڑا کیا ہے؟ میں رانی بن کر کے آئی، نوکرانی بن کر کے نہیں آئی، اگر آج دب گئی تو زندگی بھر یہ لوگ دبائے۔ یہ بہو کا جھگڑا ہے۔ اور نند کا جھگڑا کیا ہے؟ میری ماں ہوتی ہے روکنے والی ٹوکنے والی، یہ بھوجائے کون ہوتی ہے؟ روکنے والی ٹوکنے والی۔ 1 منٹ میں جھگڑا ختم ہو جائے گا،
میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ٹوٹے پھوٹے گھر کو جنت بنائے۔ ساس کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ ساس اپنی بہو کو بہو نہ مانے بلکہ بیٹی مان لے۔ جس دن بیٹی مان لیا، میں آپ کو لکھ کر کے دے رہا ہوں، زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہو۔ اور بہو کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ بہو اپنی ساس کو ساس نہیں، اپنے سسر کو سسر نہیں، ماں باپ سمجھ لے۔ ماں باپ سمجھ کر کے بہو اگر اپنے قدم کو آگے بڑھائے، میں لکھ کر کے دے رہا ہوں، جھگڑا کبھی نہیں ہوگا۔ نند اپنی بھوجائے کو اگر بڑی بہن اور بھوجائے اپنی نند کو چھوٹی بہن مان لے، بہن کا لفظ اتنا خوبصورت ہے، اتنا محبت سے بھرپور ہے کہ اس پر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا مگھیلی ہو چاہے مڑبلا ہو، جس لڑکی کی شادی ہوگی تو جب وہ سسرال جائے گی تو زیادہ دن تک نہیں رہتی ہے، جلدی آ جاتی ہے۔ چاہے مگھیلی ہو چاہے مڑبلا ہو، جب لڑکی شادی کے بعد سسرال جاتی ہے تو 1 دن میں آ جاتی ہے، 2 دن میں آ جاتی ہے۔ پہلی بار لڑکی گئی ہے سسرال، جب وہ سسرال سے میکے آتی ہے، ہوتا کیا ہے اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ محلے کی ساری عورتیں گھیر لیتی، سوال جواب ہوتا ہے، بیٹی سسرال سے آ رہی، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، تمہارے شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ماشاء اللہ۔ تیسری عورت کہتی ہے کہ بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ۔ ایک چالاک عورت سامنے آتی ہے، بیٹی یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو، تمہارے شوہر تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال دو۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، سمجھ جاتی ہے میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، تو ماں ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، سسر پسند ہے، سسرال پسند ہے، شوہر پسند ہے، لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار میکے سے سسرال کیسے گئی؟ پہلی بار میکے سے سسرال کیسے گئی؟ تو لڑکی نے کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں مجھ کو پسند کیا، 99 کو کینسل کیا، مجھ کو اپنے بیٹے کی بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے موقع کا چوکا مارا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنی بیٹی کو سسرال میں بسائیں گے، جھگڑا ہوگا تو صلح کرائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ رابعہ بصری سپنے مندر میں تو مسجد میں تو ہی ہے ایمانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو، اور تو ہی ہے آذانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو، اور تو ہی ہے آذانوں میں، تیرے ہی دم سے تیرے ہی دم سے دین و دھرم کی دنیا ہے آباد، زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد۔ تاج حکومت جس کا مذہب پھر اس کا ایمان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں۔ پیار کے دشمن ہوش میں آ، پیار کے دشمن ہوش میں آ تو جائے گا برباد، زندہ باد اے محبت زندہ باد۔ چترویدی صاحب کے لیے اب اعلان کر دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا و مفتی خالد سیف اللہ صاحب غازی چترویدی زندہ باد زندہ باد، الحمدللہ، جن کی صدارت میں یہ پروگرام
سر شام سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے، وہ عبد العزیز خطیب حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب غازی چترویدی دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ حضرت کے بیان کے بعد فوراً مفتی صاحب کا قربہ خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ بس 5 منٹ کے لیے ماحول جو بنانا تھا وہ بن گیا، اب ماحول کے لیے بننا چاہ رہا ہے، اور صدر صاحب آ چکے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک ان کی دعا پر قبول فرمائے۔ آمین۔ 5 منٹ کا پیغام یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اپنی بیٹی اپنے حال پر، چاہے پردے میں یا پردے سے باہر، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ گیا کہ آپ لوگ ہم کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھ کو ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں۔ لگائیے کتنی نظر لگا۔ 15 سال کی لڑکی اس دور میں 3 کانڈ کرتی ہے، صرف 15 سال کی لڑکی اس دور میں 3 کانڈ کرتی ہے۔ پہلا کانڈ، وقت سے پہلے ہی کچی عمر میں شادی کر لیتی ہے، پہلا کانڈ۔ دوسرا کانڈ، اس دور میں 15 سال کی لڑکی کیا کرتی ہے؟ ماں باپ کی پسند کے خلاف شادی کرتی ہے۔ اگر شادی میں لڑکے نے دھوکہ دے دیا تو تیسرا کانڈ کیا کرتی ہے؟ زہر گھول کر کے کھا لیا، دھوبی کے گدھے سے بھی بدتر، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ اور ایک حیرت انگیز نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اس ہندوستان میں 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی، اور بھاگی تو کس کے ساتھ؟ غیر کے ساتھ بھاگی، غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیوں بھاگی؟ 3 وجہ سے۔ ماں باپ نے اسکرین ٹچ موبائل دے دیا ہاتھ میں، لڑکی سے بے خبر ہو گئے، لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، لڑکی بھاگ گئی۔ لڑکی کم گنہگار ہے، ماں باپ زیادہ ذمہ دار ہے۔ جوش میں تھے کہ بیٹی کو پڑھانا، لیکن ہوش نہیں رہا کہ لڑکی کے اسکول میں دینا تھا، لڑکے کے اسکول میں بیٹی کو دے دیا۔ عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ لڑکی کم گنہگار ہے، ماں باپ زیادہ گنہگار ہے۔ ڈیمانڈ پر شادی ہو رہی ہے، وسطانیہ پاس بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا جاہل ہے کہ پنجاب میں جا کر کے دھان کاٹتا ہے، لیکن جب شادی ہوتی تو اس کا باپ کہتا ہے کہ 4 لاکھ نگد لیں گے، گاڑی لیں گے، اور سامان بھی نگد لیں گے، کچھ بھی ادھار نہیں رہے گا۔ چھچندر کے سر میں چنبیلی کا تیل۔ اب شادی مہنگی ہو گئی، غریب کی بیٹی بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ لڑکی کم گنہگار ہے، ماں باپ کم گنہگار ہے، یہ سب کے سب سماج کے لوگ گنہگار ہیں۔ تیسرا اور نمونہ، آخری نمونہ، ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا۔ ابھی عبد الکریم صاحب چترویدی کہہ رہے تھے کہ میرے گاؤں میں پیٹرول پمپ کے پاس کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ڈی جے آئے اور مسلمان عورت ڈانس کرے۔ یہ قیامت ہے، یہ کلیگ ہے۔ اس سے زیادہ برا دور ہم لوگ سنتے تھے لیکن دیکھا نہیں تھا۔ بدقسمتی ہے کہ اپنی پیشانی کے آنکھ سے دیکھیں۔ ڈی جے کا ڈانس ہو رہا تھا تو پیسہ دے کر کے ایک لڑکے نے کہا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا، تو بغل کا ایک آدمی بولا کہ وہ لڑکی نہیں ہے، لڑکا ہے۔ تو یہ کہتا سوری میڈم، غلطی ہو گئی۔ تو وہ آدمی کہتا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ۔ کھلی پھرتی ہیں جو آزاد وہ خطرے میں رہتی ہیں، حفاظت سے ہماری مرغیاں ڈربے میں رہتی ہیں، بزرگوں کی شرافت کا بھرم رکھنے میں رہتی ہیں، ہمیشہ خاندانیوں رتے پردے میں رہتی ہیں، کھلا ایک آسماں دے ان کو اڑنے کے لیے مولا، تمناؤں کی چڑیاں خواب کے پنجڑے میں رہتی ہیں۔ پیغام ختم ہو گیا۔ آخری پیغام ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے، آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جب بیوی مر جائے گی ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی کو مارنے ہی کے لیے ہاتھ اٹھا رہے، اور بیوی نے اگر دیکھ لیا تو زہر گھول کر کے ایسا کھلائے گی یہ سیدھے قیامت میں اٹھے گی۔
माँ बाप में औलाद में 3 फ़र्क है, इसको सुना रहा हूँ और पैगाम को अपने आप लोगों ने जलसे को इतनी बेदारी के हाल में सुना है कि दिल खुश कर दिया। आपको दिल से दुआ देता हूँ कि माँ बाप को आपकी खिदमत के लिए, माँ बाप की खिदमत के लिए आपको अल्लाह कबूल फरमाए और माँ बाप को आपकी खिदमत से अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 फ़र्क है माँ बाप में और औलाद में। जिस औरत को देखिए गाल पर हाथ रख करके बैठी है, समझ जाइए इसको भारी सदमा। एक औरत गाल पर हाथ रख करके बैठी है, उसके रिश्तेदार ने पूछा, अरे तुमको चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, होटल जैसा खाना मिला, तुमको कौन सा सदमा है, गाल पर हाथ है। उस औरत का जवाब सुनिए, माँ बाप की हस्ती कितनी बड़ी हस्ती होती है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उस औरत ने कहा, मेरी शादी के 4 साल हो गए, मेरे घर में बच्चा नहीं, घर ज़रूर जन्नत जैसा है, शौहर ज़रूर चांद जैसा है, लेकिन बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बच्चा है तो सब कुछ अच्छा है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। माँ बाप की हस्ती है, बच्चा है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है। आपका बेटा पंजाब में रहता है, जब वो आता है तो जानते क्या कहता है? माँ बाप से कहता मैं आ रहा हूँ, कटिहार रात में पहुँचूंगा। बीवी से कहता मैं पंजाब से आ रहा हूँ, कटिहार रात में पहुँचूंगा। बेटे से कहता है कि बेटा मैं आ रहा हूँ, रात में कटिहार पहुँचूंगा। रात में वो कटिहार पहुँचा और सुबह आते आते घर हो गई। सुबह होते होते जब घर आया तो सुबह हो गई। अब क्या है दिखाने के लिए जा रहा हूँ, माँ बाप में औलाद में कितना बड़ा फ़र्क है। अब जब वो घर आया तो देख रहा कि बीवी खर्राटे ले रही है, बेटा बेखबर सो रहा है और बूढ़े माँ बाप अपने मुसाफिर का रात से इंतज़ार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप का औलाद का फ़र्क दिखा रहा हूँ। कभी झगड़ा माँ बाप का बेटे से होता है, कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है। तो जब माँ बाप का झगड़ा बेटे से होता है तो घर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन सुबह को भागते शाम में लौट जाते, शाम में भागते सुबह को लौट जाते। बच्चे ताना मारते हैं कि जब भागना था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों। तो माँ बाप का जवाब सुनिए, भाग तो गए थे लेकिन तुम्हारी मोहब्बत पर, मेरी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई। सुभान अल्लाह। लेकिन जब बेटे का झगड़ा बाप से होता है तो घर छोड़ करके ऐसा भागता है कि सीधे ससुराल पकड़ लेता है और जीते जी कभी लौट करके नहीं आता। एक मुकर्रिर हैं हमारे स्टेज पर है, जब उनसे हम लोग पूछते हैं कि कहाँ है तो कहते घर में। हमने कहा खुलासा करो कि ससुराल में हो कि दधियाल में हो, तब हंसता है, उसकी चोरी बार बार पकड़ी जाती है। खैर ध्यान से सुनिएगा, ससुराल पकड़ लिया। जब बाप का जनाजा उठा तो आया, आंसू बहा रहा है, कंधा दे रहा है, ओ बदनसीब, माँ बाप तो मर चुके, सांप निकल चुका, अब लकीर को पीट करके क्या होगा। अब आंसू बहा रहे हो, मगरमच्छ के आंसू बहाने से क्या होगा। माँ बाप तुमको माफ कर दिया करते थे, तुमने माँ बाप को माफ नहीं किया। इतने बड़े सितम गर तुम साबित हुए, तंग साबित हुए। माँ बाप का दिल देखो, वो एक दिन के लिए नाराज होते थे, तुमको बाद में माफ कर देते थे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने माँ बाप से बदला नहीं लेंगे, माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। एक आदमी होटल में 5 रोटी खरीदता था, तो होटल वाले को हैरत हुई कि गिरानी का ज़माना है, ये 5 रोटी खरीदता है। तो पूछा कि अरे भाई 5 रोटी क्यों खरीदते हो? क्या 1 रोटी तो दरिया में डालता और 1 रोटी अपने पास रखता हूँ, 1 रोटी से कर्ज चुकाता, 2 रोटी कर्ज में देता हूँ। उसका सर चकरा गया। वो हाथ जोड़ करके बोला, भाई साहब हम पैसा नहीं लेंगे, रोटी फ्री में दे देंगे, मतलब समझा दो। कहा कि देखो भाई, जो मैं अपने रोटी अपने पास रखता हूँ वो खुद खाता हूँ, और जिस रोटी से कर्ज चुकाता हूँ, बाप मर चुका है, माँ जिंदा है, माँ को खिलाता हूँ। माँ ने कर्ज चढ़ा दिया था, माँ को खिला रहा हूँ, कर्ज चुका रहा हूँ। कोई माँ का लाल ये दावा नहीं कर सकता मैं माँ बाप पर एहसान करता हूँ, खिलाता हूँ। माँ बाप का एहसान लिया है, उसको लौटा रहा है। और 2 रोटी कर्ज में देता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे उसको खिलाता हूँ। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। अब उस आदमी ने हाथ जोड़ करके, भाई साहब वो रोटी जो दरिया में डालते हो वो कौन सी रोटी है? वो बोला ये अंदर का मामला है, अंदर ही रहे। अरे अल्लाह का बंदा, हम कौन सा जा रहे हैं गेड़ाबाड़ी प्रचार करने के?
کہا کہ وہ ایک روٹی جس کو میں دریا میں ڈالتا ہوں ساس کو کھلاتا ہوں، نیکی کرو دریا میں ڈالو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ چچا آپ بالکل برابر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، خیر ماشاءاللہ۔ رو رو کے مانگتی ہوں تیرے لیے دعائیں، مر جاؤں تیرے بدلے لے کر تیری بلائیں، جیون مٹا کے اپنا جیون تیرا بچا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں، او میرے لالا جا، تیرے لیے ہوں پاگل آخر کو ماں ہوں تیری، جگ میں رہے تو زندہ اجڑے نہ گود میری، ایک بار اپنے ہاتھوں دولہا تجھے بنا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں، او میرے لالا جا۔ پہلا پیغام آپ کی خدمت میں صبر اور شکر کے حوالے سے، خدا کی مہربانی پر شکر اور خدا کے امتحان پر صبر، اس کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت جلسہ ہے، چمکتی ہوئی پیشانی چمکتی ہوئی ٹوپی، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ مجمع میں ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور پوری مگھیلی کی ماں اور بہنوں کو سامنے رکھیے۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ دنیا کی سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے بری عورت کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے اچھی عورت۔ ایک لائن میں جواب آ رہا۔ گھر میں جب مصیبت ہوتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ میرے گھر میں مصیبت ہے۔ کون سے گھر میں مصیبت نہیں؟ سبحان اللہ، دنیا کی سب سے اچھی عورت۔ اور دنیا کی سب سے بری عورت، گھر میں مصیبت کو دیکھا تو کیا کہتی ہے سر پر آسمان اٹھا کر کے؟ اس سے تو اچھا میرے باپ کا گھر تھا، اس سے تو اچھا میرے بھائی کا گھر تھا، کون سی جہنم میں کون سے دوزخ میں پہنچ گئی ہوں۔ دنیا کی سب سے بری عورت۔ ایک عورت بہت خوبصورت ہے، اس کا شوہر بہت بدصورت ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ تم بھی جنتی ہو، میں بھی جنتی ہوں۔ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، جلسہ آپ کا اچھا ہو جائے گا۔ بارش ہے، تھوڑی دیر میں ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ بارش آپ کے جلسے کو برباد نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ ہماری طرف توجہ کیجئے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت اور شوہر سب سے زیادہ بدصورت، تو بیوی کہتی ہے شوہر سے کہ تم بھی جنتی ہو، میں بھی جنتی ہوں۔ اب شوہر حیرت سے پوچھتا ہے کہ تم کو کیسے پتا چل گیا؟ ابھی تو قیامت میں ہم لوگ پہنچے نہیں، تم کو کیسے پتا چل گیا؟ تو اس عورت نے کہا جب میں تمہاری صورت دیکھتی ہوں تو خدا سے کہتی ہوں اتنا بدصورت شوہر ملا ہے، مقدر میں یہی لکھا تھا، میں صبر کرتی ہوں۔ جب تم مجھ کو دیکھتے ہو تو کہتے ہو کہ خدا نے اتنی خوبصورت بیوی دے دیا، یہ اس کا کمال ہے۔ تم شکر کرتے ہو، میں صبر کرتی ہوں، اور جنت صبر اور شکر کرنے والے کو ملے گی۔ 100 کپڑا پیٹی میں بھرا ہوا ہے، 5 سے 6 جوڑے چپل ہیں اپنے پاس، دنیا بھر کا برتن صندوق میں بند ہے، لیکن آپ پوچھ کر کے دیکھیے اپنی بیوی سے کہ کپڑے اپڑے ہیں تو بولے گی کیا ہیں؟ 2-4 چیتڑے۔ برتن ارتن ہے تو کیا ہے؟ 2-4 ٹھیکڑے۔ چپل اپل ہے تو 2-4 لیتڑے ہیں۔ کتنا بھی آپ سامان ان کو خرید کر کے دے دیجئے، اگر آپ کی بیوی دیندار نہیں ہے تو ہمیشہ ناشکری کرے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنی بیوی کو دیندار بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مصیبت پر اپنی مصیبت کو دیکھ کر کے، اپنی مصیبت دیکھ کر کے روئیں گے اور دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہنسیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ لبوں پہ پیاس کی شدت ضرور رہتی ہے، پرائے جام پہ نیت ضرور رہتی ہے، ہزار
عیش کے سامان لے لیے جائیں، ہزار عیش کے سامان لے لیے جائیں، ان عورتوں کو شکایت ضرور رہتی ہے، ان عورتوں کو شکایت ضرور رہتی ہے۔ ماشاءاللہ میں جب آیا تو نظامت ہو رہی تھی تنویر ذکی صاحب کی، وہ کہہ رہے تھے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم لوگ عقیقے کا جلسہ سن رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ نبی کی سنت پر، ایک ایک سنت پر ہم سب کو اللہ کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک تجربہ ہے، مالدار مرد غریب عورت سے نکاح کر لیتا ہے، لیکن مالدار عورت غریب مرد سے نکاح نہیں کرتی۔ لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، خدیجہ رضی اللہ عنہا مالدار ہیں، مالدار ہو کر کے ہمارے نبی غریب سے نکاح کیا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ خدیجہ نے سارے جوانوں کی پیشانی کو پڑھ کر کے دیکھا کہ آخری نبی کا زمانہ ہے، لاکھوں جوانوں میں کوئی ایک جوان نبی ہوگا، آخری نبی ہوگا، تو جس کی پیشانی پر حضرت خدیجہ کی نگاہ ٹکی ہے وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس خیال سے نکاح کیا کہ یہی جوان غریب ہے ضرور ہے، لیکن آگے چل کر کے یہی آخری نبی ہوگا۔ باپ جب بیٹی کے یہاں آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بیٹی کے پاس جو سب سے شاندار بستر ہوگا اس کو بیٹی بچھاتی ہے اور اپنے باپ کو بٹھاتی ہے۔ اگر لائٹ چلی گئی تو ہاتھ کا پنکھا لے کر کے سر پر جھیلتی رہتی ہے۔ کیا محبت ہے۔ باپ آیا بیٹی کے یہاں، بستر بچھا ہوا تھا، باپ کو دیکھتے ہی بیٹی نے بستر سمیٹ دیا، باپ کے پیر سے زمین نکل گئی کہ تو کیسی بیٹی ہے، باپ کی آمد پر بستر لوگ بچھاتے ہیں، تم بستر سمیٹتی ہو، اس بستر کے لائق میں نہیں ہوں، یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے۔ قربان جائیے اس بیٹی کے اوپر، کتنی بڑی عاشق رسول تھی۔ کہا با آپ اس بستر کے لائق اس لیے نہیں ہو کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے، تم رسول اللہ کے دشمن ہو، اس بستر کے لائق تم نہیں ہو۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جس عورت کا بچہ جتنا کالا ہوگا وہ عورت اپنے بچے کو نہاتے وقت میں اتنا صابن لگائے 72 بار۔ وہ کالیا روتا رہے گا، چلاتا رہے گا، مگر ماں اس کو رگڑ رگڑ کر کے صابن لگائے۔ ماں چاہتی ہے کہ صابن سے یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا، اس کالیا کو گورا ہونے نہیں۔ آسمان سے ٹھپا پڑا، دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کے باپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک کالا جوان کھڑا ہے، ہونٹ موٹے موٹے، دانت لمبے، دانت باہر، ہونٹ موٹے موٹے، کوئلے کی طرح کالا، اس کے خیال میں بدصورت۔ کہا جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان؟ کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، داماد بنا دو۔ کہہ رہے شکل تو دیکھ لیا ہوتا شیشے میں، تم بدصورت ہو، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم نوکر چاکر ہو، میری بیٹی مالدار ہے، رشتہ ہو نہیں سکتا۔ پردے کے پیچھے بیٹی بیٹھی ہوئی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ کب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو تو دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ میں نے مانا ہے وہ کالا، حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا تو لیکن 14ویں کا چاند ہے۔ تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے۔
کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے، کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے۔ جوانی میں نکاح، بڑھاپے میں حج کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے 2 4 5 آدمی، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات کریں گے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، بارش ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، ماشاءاللہ آپ کا جلسہ مکمل ہونے تک بارش آپ کا نقصان نہیں کرے گی۔ ادھر آسمان برس رہا ہے اور ادھر زمین برس رہی ہے، دونوں رحمت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ تیسرا پیغام عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو مگر یاد کر کے لے جائیے گا، کان ہماری طرف رکھیے، جتنا آپ دھیان سے سنیں گے اتنا جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا، بارش سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ جو بانس مارنے والے ہیں وہ پانی کو بھگانے کے لیے بانس مار رہے ہیں، آپ ادھر توجہ مت کیجیے گا، ورنہ بسولہ میں اگر بانس پھنسا تو یہ اسٹیج ہی کٹ جائے گا۔ خیر دھیان سے سنیے گا، یہ آپ دیکھیے اس گھول میں لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے، لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے، اس کو سامنے رکھیے آپ۔ بیٹی کو بھی پڑھانا ہے اور بیٹا کو بھی پڑھانا ہے، لیکن بیٹی کو پڑھانا کیوں ہے؟ 3 وجہ سے۔ جیسے آپ کا بیٹا انسان ہے اسی طرح آپ کی بیٹی انسان ہے، بیٹے کو آپ نے تعلیم دی، انسان بنایا، اگر بیٹی کو تعلیم سے محروم کیا تو آپ کی بیٹی انسان نہیں رہے گی، جانور سے بدتر ہو جائے گی، اس لیے بیٹی کو پڑھانا ضروری ہے۔ دوسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا، بیٹی پڑھانا کیوں ضروری ہے؟ جیسے بیٹا آپ کا مسلمان اسی طرح بیٹی مسلمان، دین کی تعلیم آپ نے بیٹے کو دیا، آپ کا بیٹا مسلمان بن گیا۔ اگر بیٹی کو آپ نے دین کی تعلیم سے محروم کیا تو آپ کی بیٹی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے بیٹی کو پڑھانا ضروری۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، بیٹی کو پڑھانا ضروری کیوں ہے؟ جیسے ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں، لیکن ایمان کے بعد اگر کوئی دولت ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ اگر آپ نے عورت کو دین سے محروم کیا، تعلیم سے محروم کیا تو وہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوگی۔ آخری نمونے کو سنا رہا ہوں، اس نقطے پر آپ نظر رکھیے گا، پڑھانا تو دونوں کو ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا، لیکن بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھانا ہے۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ بیٹی کو پڑھائیں گے 1 نمبر بیٹی ہوگی، یہی آگے چل کر 1 نمبر بیوی ہوگی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ مرد پڑھتا ہے تنہا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اسکول میں امتحان چل رہا تھا، بغل میں عبد الکریم چترویدی صاحب کا اسکول چلتا ہے، چترویدی صاحب اتنی رفتار سے تقریر کر رہے تھے، مجھے سمجھ میں آ گیا یہ مقرر نہیں ہے، وندے بھارت ہے، ہم لوگ کو سیدھا دلی ہی پہنچا دے گا۔ خیر ماشاءاللہ اسکول میں امتحان چل رہا تھا، 5 لڑکی آئی امتحان دینے کے لیے، اس سے 5 سوال پوچھے، کسی کا جواب نہیں دیا، ایک سوال کا جواب دیا۔ پہلا سوال پوچھا اسلام کے 5 رکن بتاؤ، کسی لڑکی کے پاس جواب نہیں تھا۔ دوسرا سوال پوچھا اسلامی 5 ممالک بتاؤ، کسی لڑکی کے پاس جواب نہیں۔ تیسرا سوال پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤ، کسی لڑکی کے پاس جواب نہیں۔ چوتھا سوال پوچھا کہ تسبیح میں 100 دانے کیوں ہوتے ہیں، کسی مسلمان لڑکی کے پاس جواب نہیں تھا۔ اور 5واں سوال پوچھا کہ حضور کی والدہ اور حضور کے والد کا نام بتاؤ۔ افسوس کی بات کہ یہ بھی جواب معلوم نہیں تھا۔ اور آخری سوال تھا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، ساری مسلمان لڑکیوں سے سوال پوچھا گیا 3 فلمی ایکٹر کا نام بتاؤ، ہیرو کا نام بتاؤ۔ سب نے قلم توڑ جواب دیا، تسلی بخش جواب دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹے کو بھی پڑھائیں گے بیٹی کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔
بیٹا جھولے پر بیٹی چولہے پر، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ، جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے. قرآن کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں زحمت تمام. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس اسکول کو اور اس مدرسے کو زندہ فرمائے، عصری اور دینی دونوں تعلیم سے ہمارے بچوں کو اس ادارے سے مالا مال فرمائے. جاوید صاحب کا انعام آیا. او نام بڑے درشن چھوٹے. اچھا پیسہ بھی دیکھیے، چندے کا پیسہ ہے. کتنے ہاتھ سے یہ ہاتھ نہیں چلایا، نہیں چلا ہے تو مقرر کی جیب میں ڈالا ہے. خیر اللہ اس دینے کو قبول فرمائے. ٹوٹا پھوٹا سب آ رہا ہے. خیر جو حال عین کا ہے وہی حال گین کا ہے، جو مقرر کا ہے وہی معلم کا ہے. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. شادی کو 4 سال ہو گئے، بال بچہ نہیں. تو ہاتھ اٹھا کر کے کہتا مالک بیٹا نہ دو چلے گا، ایک بیٹی دے دو. وعدہ کرتا ہوں کہ جب وہ جوان ہوگی، اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا. قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اس کو اللہ نے بیٹی دے دیا. سبحان اللہ. اب جب وہ بیٹی جوان ہوئی، اتفاق دیکھیے کہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا. آیا امام صاحب کے پاس، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت غضب ہو گیا. اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا کہ بیٹی دے دیا، بیٹی جوان ہو گئی، شادی کا موقع ہے، میں اپنے وعدے میں فیل ہو رہا ہوں. جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہر دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے پاس تو سب سے بڑی دولت ہے. کہا حضور آپ میری غریبی کا مذاق اڑا رہے. کہا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے. کہا حضور روپیہ پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، زمین مکان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کہہ رہے دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا حضور کیا ہے؟ کہا قرآن تمہارے پاس ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیٹی کو شادی سے پہلے قرآن کی تعلیم دلاؤ، اور جب بیٹی رخصت ہونے لگے شادی پر تو قرآن کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دو. دنیا کی کوئی دولت قرآن کی دولت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. بے شک حق ہے.